बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। नाज़रीन, हमेशा अपने आने वाले दिन को नए को जो है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए वेलकम करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी है जिसमें आपने जो है उठना है और अपने कामों को जो है बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देना है। साथ ही अपनी छोटी ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर सी है, इसको अच्छे से जो है वो गुजारें, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, खुशियाँ बांटते हुए, मोहब्बत बांटते हुए। क्योंकि हम लोग जिस तरह के इस टाइम से गुजर रहे हैं, मुल्की हालात देख लें, वैसे हम जिस माशरे में रह रहे हैं इर्द गिर्द देख लें तो बहुत सारी टेंशनें, परेशानियां हैं जिनसे हम फाइट कर रहे हैं। तो लिहाजा उनको फाइट भी करें, उनसे लड़ें भी सही और जंग जीते भी सही, अपनी मंजिलों को भी जो है वो आसान करें। और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत अरसे बाद हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत अरसे बाद और स्टेशन चेंज होने के बाद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। तबीयत से है? ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही अपने नाज़रीन के साथ एक अच्छी बात भी शेयर करना चाहूंगी कि जो है ना, इंसान को ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। इंसान अगर आपके साथ एक अच्छे तरीके से चल रहा है तो कभी भी पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ बुरी भी लग रही है तो आप उसके फेस टू फेस उसको कह दो कि आपको ये चीज़, मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लग रही है, तो ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। तो और आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है मेरी जो आज आप कहें? वैसे मैंने कहा मैं लाजमी अपने प्रोग्राम में मैं शायद अब तमहीद मारना चाह रही हूँ, उसके बाद टैग मेरे पे होने वाला है। नहीं नहीं तैयब, आपसे तो मुझे इस तरह की कोई शिकायत नहीं, अगर होगी तो मैं आपको डायरेक्ट कहूंगी। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं चीजें जो है वो करती नहीं हूँ। ठीक है जी। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि आज मुल्तान में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो हजरत चादर वाली सरकार का उर्स आज से शुरू होगा। मज़ार को जो है 10:30 बजे जो है दिन में गुस्ल दिया जाएगा। साथ ही जो है सालाना उर्स मुबारक हबीबुल हाज हजरत अबर शाह अबर वारसी बामुकाम अशरफ आबाद मासूम शाह रोड मुल्तान चादर पोशी जो इनकी होगी वो 2 बजे दिन की जाएगी। और साथ ही एक अफसोसनाक वाकया भी जो रात को हुआ है उसके हवाले से भी मैं बताना चाहूंगी कि डेरा गाजी खान मुसाफिर बसों के तसादुम में जाम हक होने वाले 13 अफराद की नमाज जनाजा जो है दिन 4 बजे रजाबाद सेवड़ा चौक अदा की जाएगी। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। उसको सुन के जो है एकदम सुबह सुबह जो है वो दिल बहुत ही अजीब सा हो गया। जिस करती हूँ कि ट्रैफिक के रूल्स को जो है स्पेशली उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हैं ये बड़ी कीमती होती हैं। पता नहीं लोग किस तरह घरों से निकलते हैं, क्या सोच कर निकल रहे होते हैं, और आगे वक्त का कोई पता नहीं होता। एहतियात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एहतियात आपको जिंदगी में लाजमी करनी चाहिए। कैसे रहते हैं जी? बिल्कुल लाजमी जी। खासतौर पे एक जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं हाईवे के ऊपर, तब तो शायद हम थोड़ी बहुत जो है वो सीट बेल्ट भी बांध लेते हैं। बाइक पे होते हैं तो हम हेलमेट भी पहन लेते हैं। लेकिन देखने में ये ज्यादा आ रहा है कि वो शहरों के अंदर जो अब रुझान आ रहा है ना, कि शहरों के अंदर सीट बेल्ट नहीं कोई बांधता। अब सिंपल सी बात है कि अगर रात को हम कभी स्लो ड्राइव कर रहे होते हैं तो मैं खुद ये कोताही कर जाता हूँ कि सीट बेल्ट नहीं बांधता मैं। तो जैसे हाईवे पे चढ़ते हैं, नहीं हाईवे पे आ गए, अब मुझे सीट बेल्ट बांध लेना चाहिए। लेकिन हमें इसको भी थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। खासतौर पे हेलमेट के हवाले से एक आगाही मुहिम चल रही है, उसको फॉलो करना चाहिए। हेलमेट जो है बड़ी अच्छी चीज़ है एक। तो खासतौर पे इसके साथ जो शीशे लगते हैं बाइक्स के ऊपर, वो भी लाजमी लगाएं, ताकि जो पीछे जो व्यू है आपको नजर आता रहे कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। वो देखते हैं ये कि जो बाइकर होते हैं उन्होंने हेलमेट तो पहनना स्टार्ट कर दिया, साथ में हैंड फ्री लगाया होता है और वो जा रहे होते हैं, उनको हाँ, ये भी बड़ा मसला है। हैंड फ्री भी लगाई हुई होती है, कोई हॉर्न सुनाई नहीं देता उनको, कोई कुछ नहीं होता। वो अपनी मर्जी से जो लेन है वो चेंज कर रहे होते हैं, राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, विदाउट एनी इंडिकेटर वो जा रहे होते हैं। वो पिछले जब बंदा आ रहा होता है उसको खुद समझना पड़ता है कि ये बंदा कहाँ मुड़ेगा, क्या हिसाब किताब होगा। तो जो दूसरी बात है कि ये जो बड़ी बसेज होती हैं, कोचेज होती हैं, तो इनका आपस में एक कह लें कि मुकाबले का जो एक रुझान है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग पा चुका है। तो टाइम पर पहुंचना और जल्दी पहुंचना, और फिर उसके चक्कर में आके ये कटे लगाना, फिर रोड की कंडीशन भी हमारी कुछ खास अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से सूरत हाल पैदा हुई है। अब जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है डीजी खान वाला, ये सारा रोड मैंने देखा हुआ है। और जब मैं मुल्तान से डीजी खान जाता था तो इसी रोड के ऊपर से हम गुजरे होते थे, और ख़ासतौर पे जब ये रोड बिल्कुल सिंगल था तब भी गुजरे हैं। अब जब फिर ये मुकम्मल उखाड़ दिया गया और उसको बनाना शुरू किया गया तब भी देखा, और अब जब काफ़ी हद तक बन गया है तो भी हमने देखा है। तो वहाँ पर हालांकि रोड जो है वो बन चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं हो सके उसी हिसाब से। तो अब एक मुल्तान से जा रही है गाड़ी और एक कराची टाइम आ रहा है, तो वो जो द्राहमा के करीब पहुंचे हैं, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए दोनों बसें जो हैं वो आमने सामने हुई हैं और टकरा गई हैं। और इतना खौफनाक तसादम ये हुआ है कि
लोगों की कॉल्स आना स्टार्ट हो गई उसी टाइम के, आप हमें बताएं क्या हो रहा है, और हमें उस वक्त कुछ नहीं पता था, ब्लाइंड थे, किसी इदारे का कुछ नहीं पता था, ना पुलिस को कुछ पता चल रहा था हुआ क्या है आखिर, रेस्क्यू को कुछ पता नहीं चल रहा था। क़यामत सुगरा का मंजर था वो सारा का सारा ना वो वाला, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डीजी खान जो हैं वो भी मौका पर पहुंच गए थे, डीपीओ साहब जो हैं मौका पर वो भी पहुंच गए थे, कमिश्नर साहब मौका पर पहुंच गए थे, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मौका पर पहुंच गए थे और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल जाना शुरू हो गए थे। सीएम साहब का ज़िला है उस्मान खान गुलजार साहब का, उन्होंने नोटिस ले लिया था इसके ऊपर, साथ ही उन्होंने पैगाम दिया था कि ख़ास तौर पे जितने भी लोग हैं हॉस्पिटल में आएंगे उनको तमाम तर जो है इलाज की सहूलियात जो है वहाँ पर फ्री दी जाएंगी और उनको किसी भी किस्म की किसी परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और ये 21 हलाकतें जो हैं ये हुई हैं, 12 तो एट द स्पॉट हो गई थी उसी वक्त ही, रेस्क्यू ने बाकायदा डिक्लेयर कर दी थी कि 12 जो है डेथ्स जो है यहाँ पर हो चुकी हैं, जबकि बाकी जो है हॉस्पिटल जाके हुई हैं। तो अब उन तमाम डेथ्स की अगर हम बात करते हैं उसमें 13 जो हैं वो एक ही खानदान के हैं, मुल्तान के हैं, वो जिनकी आज नमाज़ जनाजा की आप बात कर रही हैं। डीजी खान गए हुए थे गमे हुसैन मनाने के हवाले से, वो लोग वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे, ये एक ही खानदान है, तो बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है ये वाला, तो दिल दहला देने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो सबसे देखें कहते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो दफनाए अपनों के हाथ हो जाते हैं, या अपनों को दफना के कहते हैं कुछ हद तक सुकून मिल जाता है, सब्र आ जाता है, चलो दफना दिया हमने। अब उसमें एक डेड बॉडी ऐसी भी है जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी, उसका क्या बनेगा? तो अब बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है। हमने ऐसे बहुत से वाक़या देखे हैं, कवरेज के अंदर जाते रह गए हैं, तो जो ऐसी डेड बॉडीज होती हैं वो बेयार और मददगार पड़ी होती है, उसको या फिर उठाने वाली पुलिस होती है या उनको उठाने वाले रेस्क्यूज होते हैं, तो उठा के वो भी क्या करते हैं मैक्सिमम जाके उसको हॉस्पिटल दे देते हैं, वहाँ पे फिर उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं और बाद में फिर कुछ दिन इंतजार किया जाता है, उसको फिर दफना दिया जाता है। बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाक़यात हैं और चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इंसान करना भी चाह रहा होता है, इस पर बात करेंगे मज़ीद, लेकिन यहाँ पे हम अपना एक सेगमेंट जो है वो शामिल कर लेते हैं, आज के भाव। जी इकबाल, हमें बताइएगा कि आज सब्जियों और फलों के क्या रेट चल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान की 6 नंबर चुंगी पर, जहां पर ये फल और सब्जियां बेची जा रही हैं। सबसे खूबसूरत ये दुकान है, इस वजह से हमें यहीं आना पड़ता है हमेशा। तो आज अगर आलू की बात की जाए तो आलू की जो कीमत है वही है 44 से 55 रुपए किलो, यानी कम से कम 44 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपए किलो। भिंडी जो अव्वल है ये 60 रुपए से 77 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। लाहौरी पाले की बात की जाए तो ये 20 रुपए कम से कम कीमत है इसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा 33 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। लोबिया 44 से 55 रुपए किलो, जो गवारे की फलियां हैं वो 44 से 55 रुपए किलो, यानी कि लोबिया और जो गवारे की फलियां दोनों के सेम रेट्स हैं। घिया तोरी की बात की जाए, जो सफ़ेद घिया तोरी है वो कम से कम 33 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। मेथी की बात करें तो वो 33 और ज़्यादा से ज़्यादा 44, यानी कि इसके भी रेट सेम है। मूली 18 से 22 रुपए, यानी कि इसकी कीमत में भी अभी तक कोई फर्क नहीं है। गुज़श्ता 3-4 हफ्तों के आप रेट्स उठाकर देख लें सरकारी रेट लिस्ट, तो इन तमाम सब्जियों की कीमतें अब तक यही हैं। जो गाजर है उसमें थोड़ा सा हेर फेर हो गया है, 55 रुपए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 77 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। देसी करेले 77 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 88 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसकी भी वही कीमत है जो गुज़श्ता 1-2 हफ्तों से चलती आ रही है। घिया कद्दू 22 से 33 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। अब इस सब्जियों में मसाला जात की बात की जाए तो जो प्याज है लोरा लाई का वो 20 से 26 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर जो है क्वेटा का ये 33 से 44 रुपए। अदरक ये भी 176 से 200 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। सब्जी मिर्च की बात की जाए तो ये 77 से 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। अब अगर बात करें फलों की, जो इस वक्त मौसमियाती फल हैं, मौसमी फल हैं, उसमें जो मिठा है उस वो 55 से 66 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अंगूर अव्वल है वो 220 से 242 रुपए। जापानी फल कम से कम 55 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 66 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कचालू 12 से 16 रुपए। अब तक के जितने भी मौसमी फल हैं उनमें सबसे जो सस्ता है वो है कचालू। संघाड़ा 55 से 66 रुपए, जबकि शकरकंदी 40 से 50 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। यानी कि ये वो तमाम फल जो मैंने बताए हैं ये मौसमी फल हैं, और ये जो इस वक्त जहां पर ये जो जिन कीमतों पर ये फल और सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं ये वो तमाम रेट्स हैं जो परचून के हिसाब से हैं। यानी कि अगर कोई खरीदार यहां पर आता है तो उसको इन रेट्स के हिसाब से अपनी जो चीजें हैं वो लेनी चाहिए। जी
بہت شکریہ اقبال آپ کا. اور ساتھ ہی ناظرین میں آپ کو بتا دوں, میں بھول گئی تھی پروگرام کے سٹارٹ میں بتانے کہ آج میں نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے وہ ہے ٹرینڈز بوتیک کا, اور ان کی بہت ہی اچھی کلیکشن آئی ہوئی ہے. جیسے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ سردیاں آ رہی ہیں تو ویلکم کیا جا رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیشن میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے, کلرز میں بھی. آپ جا کے ان کی بوتیک پہ جا سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اچھے اچھے ڈریسز جو ہیں وہ لے آپ سکتے نے ہیں. کہہ دیا یہ والا, لیکن آج کل بڑا عجیب صورتحال ہے کیا کہ موسم جو ہے وہ مکس ہے. آپ ابھی ونٹر پہن نہیں سکتے, اور اگر آپ سٹورز پہ جاتے ہیں تو آپ کو سمر کا کچھ ملتا نہیں ہے. سمرز تو بالکل اب وہ ختم ہو انہوں نے گیا بیک اپ کر دیا. اب میں شادی پہ پہننے کے لیے میں کچھ اچھی چیزیں ڈھونڈ رہا تھا, تو اب میں نے تو اسی دن پہننی ہے وہ چیز, لیکن جہاں بھی جا رہے ہیں سر ونٹر آ چکا ہے. تو میں نے کہا سمر والے کہاں جائیں گے, مجھے سمر کے حوالے سے کچھ بتائیں. تو جو سمر کی کوئی چیز ہوتی تھی وہ پرانی ہوتی تھی وہ والی, تو بس گزارا کر ہی لیا ہم نے بھی اوکے سوکھے. لیکن آج نہیں, کیونکہ ابھی شادیوں کی سیزن سٹارٹ ہیں تو اس حوالے سے بڑی ان کی اچھی کلیکشن آئی ہوئی ہے, تو وہ یہ کہ مکس سے چل رہا ہے تھوڑا, جس طرح خواتین کو تو ٹھنڈ لگتی نہیں, شادی پہ جانے والی خواتین کو کہاں ٹھنڈ لگتی ہے. ہاں یہ تو بات ہے, وہ فیشن بھی تو کرنا ہے یار. حالانکہ آگے پیچھے وہ بڑی ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے, بڑی شال لی ہوتی ہے, لیکن جب شادی پہ جانا تو چاہے دسمبر کی راتیں ہوں وہ ٹھنڈ نہیں لگتی ہے ان کو. ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے, یہ کیا کیا ہوا ہے. آلریڈی آپ لوگ تو کورڈ ہوتے ہو, آپ لوگوں کے فیشن میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ چلے جیکٹ لے لیا آپ نے. ایسا آج یہ تو ہم فیشن پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے, جتنی باتیں کریں گے اتنی زیادہ ہوتی جائیں گی. اچھا, ساتھ آپ سے یہ بھی جان لیتے ہیں کیونکہ اس ٹائم آپ نے مظفر گڑھ کے بیورو چیف ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ ایشین ڈیولپمنٹ کا جو ہے 350 ملین کا منصوبہ جو ہے وہ مظفر گڑھ آ رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے کیا ڈیٹیل. یہ ایک بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی پیارا منصوبہ ہے یہ والا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کل 4 اضلاع کو پنجاب کے سلیکٹ کیا تھا کہ وہاں پر سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے اور ان اضلاع کو خوبصورت بنانے کے لیے. تو اس میں حوالے سے انہوں نے کسی بھی جو پولیٹیشین ہے اس کو اس کے اندر نہیں لیا, اور جو تمام تر صورتحال ہے انہوں نے جو میونسپل کمیٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے, یا کارپوریشن جو ہیں ان کو آن بورڈ لے کے تو وہ کام کر رہے ہیں. اس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے جو صفائی کا صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے گا, سیوریج کا جو نکاس ہے اس کو بہتر کیا جائے گا, واٹر سپلائی جو پینے کا صاف پانی ہوتا ہے اس کی گھروں تک جو سپلائی ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا. اور نمبر 4 جو وہاں کے پارکس ہیں, مقامی لوکل پارکس ہیں, ان کو جو ہے خوبصورت بنایا جائے گا. ان کے جو لان ہیں وہ گرین کیے جائیں گے. کچھ ہو سکتا ہے شاید وہاں پر پرندے وغیرہ بھی لائے جائیں, جانور بھی لے کے آ جائیں, کچھ اس ٹائپ کا منصوبہ ہے یہ والا. تو 350 ملین کا یہ منصوبہ ہے, اور اس حوالے سے اب تک کی جو ورکنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو وفد ہے, ڈیلیگیٹ ہے, وہ 2 دفعہ مظفر گڑھ آ چکا ہے, وزٹ کر چکا ہے لوکیشنز کو, اور وہاں پر جا کے پرسنلی انہوں نے جا کے جگہوں کو دیکھا ہے کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. فیزیبلٹی رپورٹس جو ہیں, PC1 جو ہیں وہ بنانے کی تیاریاں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر ہمارا لوکل گورنمنٹ کا جو لوکل باڈی کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ چلتا رہا ایسے ہی, تو ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ 350 ملین کا جو پروجیکٹ ہے یہ مظفر گڑھ میں آ جائے گا. اور مظفر گڑھ کا جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے, خاص طور پہ سیوریج کا, صفائی کا, پارکس کا, صاف پانی کا, یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں حل ہو جائے گا. اور جو مظفر گڑھ کے شہری, آپ دیکھیں نا کہ مظفر گڑھ ایک بڑا ضلع ہے, اس کی جو پاپولیشن ہے وہ ملتان کے لیول کی ہے, تو اس کو سہولیت بھی ملتان کے لیول کی ملنی چاہیے, لیکن اس کو نہیں ملتی. تو ایک تو ضلع ہے, ملتان ڈویژن بن جاتا ہے اس حساب سے, وہ ضلع ہے تھوڑا سا اس کو اس حساب سے ایک ترجیح نہیں ملتی. لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے, 6 MNAs ہیں وہاں پر, 12 MPs ہیں, بڑی پاپولیشن ہے, تو اس کو پاپولیشن کے حساب سے ڈیل کیا جائے, لیکن نہیں کیا جا رہا. تو لیکن اب یہ ایک بڑا منصوبہ آ رہا ہے, تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو بڑی پاپولیشن ہے ہماری, جو کہ 46 لاکھ سے زائد کی بنتی ہے, تو ان کے جو کافی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو یہ مظفر گڑھ کے شہریوں کو ہم روہی کے پلیٹ فارم سے خوشخبری دے رہے ہیں. نہیں, بہت اچھی بات ہے. اچھا, ہم لوگوں کا یہ ہے کہ اچھی صحت, اچھی خوراک, یہ ہمارا حق ہے, ہمیں اچھی تعلیم, یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے, بنیادی حقوق ہیں ہمارے. اچھا, اس کے ساتھ آپ سے مزید بھی جانیں گے طیب, لیکن یہاں میں لینے ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بنا کے رکھا ہوا تھا, تو ابھی سے میں اس کو 1 to 1 لانچ کرنا شروع کر دوں تو اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو تھوڑا آہستہ آہستہ, یعنی ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں جو آپ کی آواز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, بہت سارا صبر کرنا پڑے گا. ہاں, ایک ہمارے اور سنگر تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا, ان کا آج تک البم نہیں آیا. نہیں, ان کے سانگز بھی بہت اچھے تھے. مجھے ابھی تھوڑی دیر تک ان کا نام آ جائے گا یاد. بڑے ہیلدی سے تھے. اچھا,
آج کل بیڈ میں ہیں تو وہ بڑے اچھے بہت اچھے سنگر ہیں. ان کے بڑے رومانٹک سانگس تھے. یہاں ملتان سے؟ نہیں یہ لاہور کراچی سے ہی تھے, بعد میں کراچی شفٹ ہو گئے وہ. تو انہوں نے ایکٹنگ وغیرہ بھی کی ہوئی ہے. لیکن وہی بات ہے, ان کے ہر ایکٹر ہر سنگر یہی بولتا تھا اتنے اچھے آپ کے رومانٹک سانگس ہیں, لیکن لانچ کب ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں یار بس ہو جائیں گے جو. اچھا کچھ اس طرح کی ہوتا ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے لائف میں آپ بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہو, کیونکہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں جن کو آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. کہیں نہ کہیں آپ تھوڑا سوچ رہے تو اچھا یار تھوڑا بعد میں کر لوں گا. ہاں یہ چیزیں آپ کی بیک اینڈ پہ آ جاتی ہیں, پرائورٹی نہیں رہتی پھر یہ. آپ کے ایک ایج کے بعد جب آپ کے پیرنٹس تھوڑے سے ایجڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کی پرائورٹی وہی رہ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم اگر انہیں ہماری صرف آپ کچھ نہیں دے پا رہے, آپ اگر کمپنی بھی دے رہے ہیں نا, تو وہ اس ٹائم ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے ان کو. نہیں عدیل یہ بہت اچھی سوچ ہے جب آپ اپنے پیرنٹس کو پرائورٹی دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہی آپ کی ساری زندگی کا وہی نچوڑ ہے, وہی آپ کے ساتھ. ہاں اگر اس ایج میں ہم چھوڑ کے اپنی اسٹرگل کے لیے چلے جائیں, اگر یہ اسٹیپ لینا ہے آپ نے تو ارلی ایج میں لے لیں, جس ٹائم وہ بھی اپنی ہیلتھ وائز بڑے بیلنسڈ ہوتے ہیں. وہ آپ کو چاہیے کہ اس ٹائم اسٹیپ لے لیں, اس ایج میں نہ لیں کہ جس ٹائم آپ خود 30 کے یا 35 کے یا 25 کے ہوئے ہوئے ہیں, تو آپ ایج کا آئیڈیا لگا لیں کہ اس ٹائم ان کی کیا ایج ہوگی. تو اس ٹائم وہ تھوڑا ڈاؤن ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہیلدی آپ ضرورت ہوتی ہے. ہاں اچھا چلیں یہ بتائیے, یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, عدیل آیا ہے تو فوراً کالر بھی جو ہمارے ساتھ آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں گل خان بات کر رہی ہوں ملتان سے, اور آسما آپ کا پروگرام میں بہت انجوائے کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اور آج ہمارے فیوریٹ سنگر عدیل مظہر خان آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, تو میں ان کے سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گی کہ ان کے بہت بڑی فین ہوں. ان کے سانگس کو بہت انجوائے کرتی ہوں. میں ویٹ کر رہی ہوں کہ وہ کب کوئی اچھا سا زبردست سانگ ہمیں سنائیں گے. بالکل, آپ کی فرمائش اگر آپ کوئی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں. عدیل ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل بالکل. میں ان سے کہوں گی کہ ہمیں سونو نگم کا کوئی گانا ضرور سنائے عدیل. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی فرمائش بھی آ گئی ہے کہ آپ کی بہت بڑی فین بھی ہے. اچھا میں پریشان ہوں, یہ گل خان کون سا نام ہے لڑکی کا؟ وہ گل خان ہے. گل خان ہے. اچھا یہ گل وہ پھول والا گل ہو گیا ایسے ہی؟ نہیں ہم نے پہچان لیا گل خان ہے, کیونکہ ہماری بہت اچھی دوست ہیں عائشہ, اور انہوں نے جو ہے کال کی ہے, اور وہ ہمیں فوراً آواز سے پہچانا ہے یہ گل خان کون ہے. یہ گل خان تھا. جی چلیں سونو کا کوئی ٹریک سناتا ہوں. سونو نگم کا ٹریک ہم جو ہے شی جو ہے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. جو تجھے لگتا بارش ہے وہ میں ہوں جو رو, جو تجھے لگتا بارش ہے وہ میں ہوں جو رو, میں دردوں کو پاس بٹھا کر ہی سوں, خوشیوں سے ملنا بھول گئے تم, اتنا کیوں ہم سے دور گئے, کوئی کرن ایک دن آئے گی تم تک ہم کو لے کے جائے گی, میں راہ پہ
बिछा कर ही सोऊं। जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं। मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं। पंख अगर होते उड़ के चला मैं आता रुकता ना एक पल। कैद ये कैसी खुदा सांस भी रूठे हैं सीने में आजकल। आजकल 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 मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं। कमाल, क्या बात है। Thank आज you, तो thank you. आपकी आवाज में भी काफी दर्द मुझे महसूस हो रहा था अदील। नहीं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिनको आप ना अगर उसकी थीम के हिसाब से ना गाएं तो मजा नहीं आता। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका प्रोग्राम देख रहे हैं माशाल्लाह, आपके मेहमान को भी सलाम कहेंगे और बहुत अच्छी आवाज, अच्छा सुर है। तो पहले तो ये मैं शेर पढ़ूंगा। दिल में इंतजार की लकीर छोड़ जाएंगे, आंखों में यादों की नीमी छोड़ जाएंगे। ढूंढते फिरोगे एक दिन हमें, ढूंढते फिरोगे एक दिन हमें, जिंदगी में एक दोस्त की कमी छोड़ जाएंगे। वाह, क्या बात है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? तो हमारे दोस्त जो है ना माशाल्लाह अच्छी आवाज है और विगेत जो है ना म्यूजिशियन से हम सुन रहे हैं। तो इससे हमारी जो है ना पुरानी एक जो है ना याद दिलाते हैं कि तुम जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर याद है भाई साहब को तो गुनगुना के हमें सुनाएं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। अच्छा, जैसे होता है ना कि जब जाहिर सी बात है आप अपने चाहने वालों को जो है आप देखते हैं और टीवी पे जो आपके मोस्ट फेवरेट सिंगर हों जिनको आप बहुत ज्यादा सुनते हैं उनकी आवाज को लाइक करते हो तो आपको कहते हैं अच्छा अगर फटाफट कॉल मिलाए और अपनी फरमाइश जो है वो करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह अदील, बहुत अच्छी आपकी आवाज तो है माशाल्लाह। गले का ख्याल जो है वो कैसे रखना है? यार ये हमेशा मैं अदील से मेरी लड़ाई होती है कि जब भी देखोगे तुम्हारे गले को क्या हुआ है, तुम अपने गले का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ये बिल्कुल सही बात है और पिछले 2-2.5 माह से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ ऐसा मैं अब ऑन एयर नहीं बोलना चाह रहा, कुछ हो गया था गले के साथ, कुछ सीन हो गया था। हाँ, तो सिंपल बोलते हुए भी मेरा आवाज क्रैक हो रहा था। तो अभी कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ। और एक जो ये सुबह सुबह वाला इशू है ना, इस टाइम हमारा गला बहुत खराब होता है क्योंकि लेट सोते हैं। नहीं, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी दे और जल्दी से आप हमें अच्छे अच्छे सॉन्ग जो है हमेशा जो है हमें सुनाते रहें। इसके साथ ही नाजरीन से जरूर हम गाना सुनेंगे, लेकिन यहाँ मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद जो है हम यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं। अदील हमारे साथ हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक कॉलर ने जो है फरमाइश की है, सबसे पहले जो है हम उनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। जी अदील। मुझे पूरा सॉन्ग तो नहीं आता ये, जितना आता है मैं वो उनकी फरमाइश पूरी करता हूँ। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिधर भी ये देखे
जहां भी ये जाए तुम्हें ढूंढती है ये कातिल निगाहें, ये कातिल निगाहें। आँखों में तेरी ही सूरत बसी है कि माना के महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही सुर से आपने गाया है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके साथ साथ आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? चले, जॉब तो अभी चल रही है, आगे क्या फर्दर क्या प्लान है? फर्दर ये है कि अभी जैसे मैं एंटर हूँ, आपने पहले ही ये मेंशन किया कि वेट काफी लूज किया हुआ है। तो स्मार्ट हो गए हो। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेट लूज किया जाए और उसके बाद प्रॉपर एक दफा दोबारा ज्वाइन करूँगा। कम बैक। हाँ, बहुत अरसा हो गया है। बहुत से कराची वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे जितने भी फैंस हैं, वो मुसलसल ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि यार अब काफ़ी स्कोप्स दोबारा स्टार्ट हो गया हमारा, फिल्म इंडस्ट्री का भी, ड्रामास का भी, तो आप दोबारा आएँ। उस वक्त था, एक टाइम था जब इतना नहीं था, क्योंकि जब आपका पाकिस्तान आइडल्स में आप गए, और हमारे नाजरीन, मोस्टली नाजरीन शायद जो नहीं भी जानते उनको बता देंगे, पाकिस्तान आइडल्स में ये गए और रनर अप था उसमें। फाइनल से जो है, फाइनल से आप वापस आए थे? टॉप थ्री से वापस आया था। फाइनल से जो वापस आया था वो था पाकिस्तान नेक्स्ट मेगा स्टार। अच्छा, ठीक है। 2012 की बात। वो मल्टीटास्किंग था, उसमें एक्टिंग वगैरह, वो भी जितनी हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट भी आते थे, हर वीक में कोई डिफरेंट होता था। तो हमारे जो जजेस थे, फैसल कुरैशी, सवेरा नदीम और आसिफ रज़ा मीर साहब, ये लोग एक टाइम तक मुझे इंसिस्ट करते रह गए कि यार दोबारा आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं फाइनल से, सेमीफाइनल से छोड़ के आया था, तो वो भी कुछ फैमिली इश्यूज थे, अम्मी थोड़ी मेरी हॉस्पिटलाइज थी, तो इस वजह से वापस आना पड़ा। तो अब ये है कि मैं दोबारा अपना वेट लूज कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरा पे बंदा 8-10 पाउंड आपका ज्यादा आता है। तो इन अ शॉर्ट वे आपको बिल्कुल मतलब आप तैयारियां ऐसे रहना पड़ता है कैमरे पे। मतलब आप तैयारियां कर रहे हैं फुल टाइम स्मार्ट होने की और एक दफा दोबारा से स्क्रीन पे छाने की। हाँ, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल, हमारी रोही पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह ताला आपको एक अच्छे मुकाम पर ले जाए और बहुत अच्छा जो है आप हमारे लिए गाएं, हमें सुनने को मिले। तो हमारे से बहुत सारी दुआएं। अच्छा आदिल, ये बताएं कि अब आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? अब एक ट्रैक मेरा बहुत फेवरेट ट्रैक है, वैसे स्लो है और थोड़ा इस प्रोग्राम का फॉर्मेट, हालांकि एनर्जी होती है सुबह सुबह, सुबह एनर्जी में जो है, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा है, राहत फतेह अली खान का गाना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत से लोगों को बहुत पसंद है वो गाना, तो वो मैं सुनाना चाहूंगा जरूर जरूर जरूर। और ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। ब्रेक से पहले जो हमारे साथ अदील मजहर खान मौजूद थे, बहुत अच्छा उन्होंने हमें एंटरटेन किया, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाए। उसके साथ हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद हैं जिनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जो फर्स्ट गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद जुबैर बंगिश, जो कि डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फरगढ़ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है। आपको भी बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे पास आए, बहुत अच्छा। हाँ, कीमती टाइम। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है हमारे जाने पहचाने, जो कि अभी हमें थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के स्टार्ट में, तैयब से। वेलकम करते हैं दोबारा आपको। इन्होंने छोटी सी ब्रेक ली थी चाय पीने के लिए और चाय पीने के लिए वापस आ गए। अच्छा, तो सबसे पहले तो है आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ हम, क्योंकि आज सुबह भी हम प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने थोड़ा ट्रैफिक के हवाले से भी बात की थी कि जिस तरह हादसात रोज हो रहे हैं, रोज कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, सिर्फ गफलत की वजह से। बहुत सारी ट्रैफिक रूल्स को हम जो है फॉलो नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले तो आपसे ये जान लेंगे कि आपकी, क्योंकि डीएसपी हैं आप इस इदारे को लेकर चल रहे हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि जो डीएसपी ट्रैफिक की असाइनमेंट है, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली असाइनमेंट है। तो बीइंग डीएसपी ट्रैफिक, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है
کہ ہم نے ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے کام کرنا ہوتا ہے نا، کہ ٹریفک کے مختلف مقامات پہ، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا چوک میں، چوراہوں میں یا بازار میں، جو بڑے بازار ہوتے ہیں یا ایون چھوٹے بازاروں کے اندر بھی ہے نا، مختلف جگہ پہ ہے، جو ٹریفک ریگولیشنز ہیں، جو ٹریفک کی مینجمنٹ ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. ٹریفک کا ڈسپلن ٹھیک ہو ہمارے شہروں کے اندر ہے نا، اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جو ہے نا سارا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریفک کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہم کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے پھر ہمارے پروگرام ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ اور ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ ہم اس کو چلاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری ریسپانسبلٹیز ہیں اس میں بیسک ٹریفک مینجمنٹ اور روڈ سیفٹی ہے، کہ روڈز کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ رات بھی ایک بڑا المناک حادثہ ہوا ہے، جی بالکل، اور اس میں بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوئے ہیں. اس سے پہلے چوک قریشی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اسکول وین میں ایک LPG جو CNG سلنڈر ہے، اس کی لیکیج کی وجہ سے کافی نقصان ہو گیا. بچے موقع پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور باقی جو چھوٹے بچے تھے ان کا نقصان ہوا، وہ جل گئے، اس میں جھلس گئے. وہ صرف اور صرف ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے بالکل. تو اس کو اگر اویئرنیس ہوتی اور اس کے وہ وہاں پہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ اتر کے فوری طور پہ وہ جو ہائیسٹ تھی اس کے دروازوں کو وہ کھولتا. اس نے ایسا نہیں کیا. وہ یہ بیٹھے ہیں بھائی ادھر صحیح صاحب، تو وہ فوراً ادھر سے بھاگ گیا، جیسے ہی آگ لگی وہ فوراً ادھر سے بھاگ گیا. اگر وہ سینسٹائز ہوتا، اس کے اندر انسانیت ہوتی اور تھوڑا سا اس کو احساس ہوتا، تو وہ نیچے اتر کے اس کا گیٹ کھولتا، پیچھے سے بھی گیٹ کھولتا، ایویکویٹ کرتا بچوں کو، جو نا بچوں کی جان بچ سکتی تھی. اسی طرح اڈا موسیٰ والا کے قریب ابھی یہ 10-12 دن پہلے حادثہ ہوا ہے، تو اس میں بھی دو جو ویگنز ہیں ہائی ایسز ہیں، ایک کوٹ ادو سے آ رہی تھی اور دوسری یہاں مظفر گڑھ سے جا رہی تھی. اڈا موسیٰ والا کے قریب ایک اور ہائی ایس تھی، وہ آپس میں انہوں نے مطلب اس نے ٹائم نہیں لیا ہوا تھا، اور جس طرح یہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو سواریاں اٹھانے کے لیے، اور آپس میں وہ ہیڈ ٹو ہیڈ ان کا ٹکراؤ ہوا ہے، اور اس میں موقع کے اوپر 7 جانیں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. 35 کے قریب جو ہے نا وہ سیریسلی انجرڈ ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ٹریفک رولز اور ٹریفک ڈسپلن کو ہمارے معاشرے کے اندر وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی جو کہ فارن کنٹریز میں اس کے اوپر ان کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے. کسی بھی شخص کا دیکھیں بغیر پروسیس کے وہ لائسنس ہی ایشو نہیں کرتے. وہ سینسٹائز ہیں، ان کے اندر سیوک سینس ہے، وہ ایسے نہیں دے دیتے. ہمارے سسٹم میں بھی پہلے بڑی خرابیاں تھیں، اور ایسے لوگوں کے لائسنس بن جاتے تھے کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. لیکن ابھی چند سالوں سے 2016 سے ابھی یہ سارا کمپیوٹرائز ہو گیا، آن لائن ہو گیا، تو اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، اور جو پرانا سسٹم ہے مینول سسٹم اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ابھی دیکھیں کہ لائسنس جو ہے وہ آپ آتے ہیں، پہلے وہ لرنر لائسنس بنتا ہے، ایک پروسیس ہو کے آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، پھر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے 42 ڈیز، اس میں آپ ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں. پھر آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ٹریفک کے سگنلز اور جو ٹریفک رولز ہیں ان کے حوالے سے ابتدائی سوالات ہوتے ہیں، وہ آپ کو چیک کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا گراؤنڈ میں ایک پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ڈرائیونگ کا، کہ آپ پریکٹیکلی چلا سکتے ہیں، وہ جو SOP دی ہوئی ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں نہیں کرتے. تو اس کے بعد پھر وہ لائسنس بنتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے جس طرح ایک فارن پراپر کنٹریز میں اسی طریقے طرح سے پراپر طریقے سے ایک ویل ڈسپلن طریقے سے. تو تبھی دیکھیں جب آپ کے پاس کوالٹی ڈرائیورز ہوں گے تو تبھی آپ یہ ساری چیزیں جو حادثات ابھی ہو رہے ہیں، مہلک حادثات ہو رہے ہیں، اس میں بڑی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو. جی میں امان اللہ لودھرا سے بات کر رہا ہوں. جی جی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوشچن کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں. جی جی آپ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو رات کو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مظفر گڑھ والی سائڈ پہ، تو یہ سر جی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا کوئی قصور نہیں ہے. غلطی ہوتی ہے صرف اور ان ڈرائیور حضرات کی.
ایک تو یہ ریسٹ نہیں کرتے، ریسٹ کے علاوہ کی یہ بات ہے 100% میں سے 20% کچھ لوگ ہیں، نہیں تو 80% لوگ یہ چرس پی کے یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں. ان کو اپنی جان کے علاوہ دوسروں کی جان پہ کھیلنے کا آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے؟ آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھوں گی، سوال پوچھنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی اچھا، یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی غلطی کو بھی ایڈمٹ نہیں کر رہے ہوتے نا، کہ ہم لوگ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ جس طرح وہ سلنڈر پھٹا اور بچوں کو اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، اس نے بچوں کو نہیں بچایا. بہت سارے ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں جو اپنی غلطی جو ہے وہ ایڈمٹ ہی نہیں کرتے اور موقع سے بھی فرار ہو جاتے ہیں. طیب آپ کیا کہنا چاہو گے؟ مطلب اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ فوراً اپنی جان چھڑوانے والی کرتے ہیں. اب تک خیر 5 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس فیلڈ کے اندر. اب تک ہم نے جتنے بھی ایسے حادثات دیکھے ہیں، اگر ڈرائیور زخمی نہیں ہوا وہ فرار ہو جاتا ہے. ہاں، وہ فرار ہو جاتا ہے. اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو وہ کنڈکٹر ہوتا ہے ان کا، وہ گرفتار ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کلینر ہوتا ہے ان کا، دوسرا ہیلپر ہوتا ہے ان کا، وہ گرفتاری دے دیتے ہیں. ڈرائیور سب سے پہلے اپنی عافیت اسی میں سمجھتا ہے کہ وہ فرار ہو جائے. اب پبلک ٹرانسپورٹ بھی بڑا سفر کیا ہوا ہے، تو ایک دن میری بحث ہو گئی ڈاکٹر جو بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور اس کے ساتھ. میں کہ آپ لوگ فرار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہہ رہا جو ہماری عوام ہے وہ بڑی مشتعل ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نقصان کس کا تھا، یہ اس میں قصور کس کا تھا. کہ سب سے پہلے وہ جو بڑی گاڑی ہوتی ہے نا، اگر سائیکل والا کار میں لگا ہے یا اگر کار والا بس میں لگا ہے، اگر بس والا اس میں ٹرک میں لگا ہے، تو جو بڑی گاڑی والا ہوگا نا اس کو پکڑ لیں گے. وہ اس کے جو ڈرائیور ہے اس کی پٹائی بھی ہو جائے گی بیچارہ، وہ بعد میں چاہے وہ بے قصور نکل آئے جو بھی ہے، لیکن ایک دفعہ وہاں پہ عوامی عدالت لگ جاتی ہے تو اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے. تو کہہ رہے اس لیے پھر ہم سب سے پہلے جو ہے نا اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے ہم بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا معاملہ جو ہے سامنے آتا ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام کو بھی کہیں کہ آپ اس بندے کو پکڑ ضرور لیں، آپ اس کو پولیس کے حوالے کر دیں، آپ اس کو کسی اور ادارے کے حوالے کریں. خود تشدد کا نشانہ نہ بنائیں، خود سے آپ لوگوں کو اب میں نے ایک وٹنس ہوا تھا، ادھر VZ کی گاڑی تھی جو صبح روٹ چلتا ہے اسٹوڈنٹ کو گھر سے لے کے آنے کے لیے. تو اس بس نے ایک نوجوان کو کچل دیا تھا جو گھر سے ناشتہ لینے کے لیے نکلا ہوا تھا. ادھر جو چوک کمہارا سے جو پیچھے یونیورسٹی کی طرف ایگریکلچر گیٹ کی طرف جاتا ہے راستہ، تو وہاں پر لوگ اتنے مشتعل ہوئے تھے کہ انہوں نے بس کو جلا دیا تھا. ڈرائیور تو بھاگ گیا، بس کو جلا دیا تھا. اور اتنا وہ افسوسناک واقعہ تھا کہ ہم وہاں پر موقع پہ پہنچے ہیں اور وہاں پر دیکھا ہے جا کے ہم نے معاملہ سارا. تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہوتا نا کہ کسی ایک بندے نے جان بوجھ کے آگ لگائی ہو، ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکے کہ کس نے آگ لگائی. کس نے آگ لگائی؟ بالکل. ایک کالر ہے، بات کریں گے اس پہ. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم نے DSP صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں میں. جی جی جی. انہوں نے کہا کہ مظفر گڑھ سے جو یہ تھرمل روڈ کہتے ہیں جسے محمود کوٹ روڈ، یہاں پہ نا ریت والی ٹرالیوں کا بہت زیادہ گزر بسر ہے، مطلب کہ حد سے زیادہ ریت اڑاتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا کاروائی کریں. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جی یہ میرے بھائی میرے نوٹس میں ہے، چونکہ ہم نے سوشل میڈیا کا پیج بھی بنایا ہوا ہے تو اس پہ بھی مجھے اس طرح کی کمپلینٹس آتی رہتی ہیں. اور اس روٹ پہ کل بھی ہم نے کچھ کام کیا اور اس سے پہلے بھی. تو ایکچولی جتنی بھی ریت کی ٹرالیاں ہوتی ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا ڈمپر جو بجری اور ریت لے کے آتے ہیں، یہ یہاں پہ مختلف ٹھیکے چل رہے ہیں تو وہاں سے یہ ریت اٹھاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. تو لا یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ترپال اوپر رکھیں گے تاکہ ہوا کی وجہ سے یا گاڑی جب جا رہی ہوتی ہے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ریت آپ کے شیشے پہ گرتی ہے، فرنٹ جو شیشہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں نا. اس پہ ہم ایکشن ہم نے بہت زیادہ لیا ہے. ہم ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. آپ نے شہر کے مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، ہم نے پینافلیکس لگوائے ہوئے ہیں، ہم نے بروشر بھی دیے ہیں، اور ہم نے لوکل جو وہاں پہ کیبل پہ بھی ہم نے اس کا وہ کیا ہے، FM پہ بھی ہم اناؤنسمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں. ہم اس پہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ ہیں جو ابھی تھوڑا سا گڑبڑ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے 0 ٹالرنس رکھی ہے. ہم ان کو فائن کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی یہ ایشو حل ہو جائے گا. صرف فائن کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی پالیسی ایسی بنا سکتے ہیں کہ جس کے اوپر سختی سے عمل ہو جائے اور یہ سارا کام ہو جائے، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پالیسی ہونا بہت ضروری میٹر. ہمارے پاس تھوڑا سا ایشو ہے کہ ہمارے جو ٹریفک کی اسٹرینتھ ہے وہ کم ہے. ادروائز تو یہ ہے کہ آپ کے تمام جتنے مین چوک ہوتے ہیں اس پہ آپ کی ڈیوٹی ہو اور چلاننگ جو آفیسر ہیں تو وہ آپ کے پاس ہوں.
और फिर ही हो सकता है। जब तक आपके पास मैन पावर नहीं होगी तो आप पॉलिसी कागजों में तो आप बना लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको फोर्स चाहिए। वो फोर्स होगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगी। आप देख लें कि तकरीबन 44 लाख की आबादी है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की। मेरे पास जो चालानिंग ऑफिसर हैं ASI और सब इंस्पेक्टर टोटल 7 हैं और 13 हेड कांस्टेबल हैं। तो ये टोटल 20 के करीब बनते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए मुझे और फोर्स चाहिए। तकरीबन जो मंजूर शुदा नफरी है उसमें 70 के करीब मुझे सिपाही चाहिए, उसमें मुझे 20 और हेड कांस्टेबल चाहिए, मुझे 7 इंस्पेक्टर चाहिए, जबकि एक भी इंस्पेक्टर नहीं है, जो कि तमाम सर्कल्स में सर्कल लेवल पे वो सीनियर ऑफिसर होते हैं। तो वो ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, हमारी एजुकेशन के हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ ये चल रही होती हैं कैंपेन्स वगैरह, तो वो सीनियर लेवल पे जब कोई बात करता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो जब वही चीज आपका हेड कांस्टेबल कर रहा होगा तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होता है, इम्प्रेशन उसका इतना नहीं जाता है ना। जहाँ पे मैं जाके स्कूल में और कॉलेज में लेक्चर देता हूँ या लोगों को टीच करता हूँ, एजुकेट करता हूँ, वो जरा अच्छे अंदाज में और अच्छे तरीके से वो बात को पिक करते हैं। जहाँ पे एक मेरा हेड कांस्टेबल जाएगा या ASI जाएगा या सब इंस्पेक्टर जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना। अवाम इसको थोड़ा सा इतना सीरियस नहीं लेती जितना सीनियर लेवल पे होता है ना। तो ये इश्यूज हैं, इंशाल्लाह ताला इस पे हमने फोकस किया हुआ है। तमाम एंगल से हमने मुख्तलिफ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं एजुकेशन के हवाले से हैं वो भी हम चला रहे हैं। और जी अब क्या समझते हैं सिर्फ आवाम जो है, आवाम का आपके साथ एक ताल्लुक बड़ा स्ट्रांग है क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे चल रही है, तो कितना कोऑपरेट करते हैं लोग? देखिए जी, मेरे पास जो अवेलेबल स्टाफ है उनकी, जब मैं इधर तैनात हुआ तो मैंने सबको बारी बारी बुला के, सीनियर लेवल पे भी और नीचे जितने हैं जो कांस्टेबल्स थे, बारी बारी सबको बुला के मैंने उनको मोटिवेशन दी है। उनको मैंने काउंसलिंग की है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक आपने रोड पे खड़े होना है। हमारी जो जनरल पब्लिक है तो उनके साथ आपने बात कैसे करनी है। अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, ट्रैफिक लॉज की, उसको आपने चालान करना है तो वो भी प्यार से और बड़े एहतियात के साथ, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना। तो आपने देखा होगा, रात में एक क्लिप देख रहा था, डॉक्टर शहला नाम है इस्लामाबाद का, अभी बड़ा वो मीडिया पे आ रहा है। तो उसमें आपने देखा है कि वो अमेरिका में, जी मैं अमेरिका से आई हूँ और मैं वहाँ पे UNO की हेल्थ की उससे वो हूँ, और हमारे ट्रैफिक के एक ऑफिसर के साथ किस तरह बात कर रही है। यानी यही औरत जब अमेरिका में होगी तो वहाँ पे उसका लहजा ठीक होगा, वो दुबई में होगी, वो सऊदीया में होगी तो वहाँ पे वो बिल्कुल जो है ना उंगली की तरह सीधी होगी, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ समझते नहीं है। उसको वो गालियां निकाल रही है, थ्रेट कर रही है और बड़ा उसको मतलब इस अंदाज में बात कर रही है। कांस्टेबल को थ्रेट नहीं कर रही, वैसे स्टेट को थ्रेट कर रही है। स्टेट को वो थ्रेट कर रही है। देखिए, उसने कानून की वायलेशन की है। वो अमेरिकन कॉन्सुलेट में जाना चाह रही है, वहाँ पे बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी नहीं जा सकती। गाड़ियों की बाकायदा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेकिंग होती है। तो उसके पास नंबर प्लेट नहीं है। नंबर प्लेट बाद में मैंने देखा कि वो गाड़ी में रखी हुई है। वो अपने ड्राइवर को गालियां निकाल रही बड़ी गंदी किस्म की कि जी उसको मैंने कहा था कि ये लगा दें और उसने नहीं लगाई। तो भाई ये आपका कसूर है या आपके ड्राइवर का कसूर है? आपको ट्रैफिक का सार्जेंट रोक रहा है तो आप रुक जाएं, रुक के आप डिसेंट तरीके से उसके साथ बात करें, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि जी ये मेरी नंबर प्लेट है, आप चेक कर लें, ये मेरा इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, आप इसको चेक करें। इट विल टेक 2 मिनट्स। रदर आपने उधर शोर शराबा, अपने मुल्क की भी बदनामी, और पूरा देखें इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें फिर जाती हैं, ऑन एयर होती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप क्या इमेज दे रही हैं? ये इशू है। अवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है, अवाम के अंदर शऊर नहीं है। इवन हम पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे, बहुत सारे केसेस में वो अगर कोई वकील है तो वो वकालत का रोब झाड़ता है। अच्छा, अगर कोई सरकारी ओहदेदार है तो वो सरकारी ओहदे का रोब झाड़ते हैं। तो ये रोब नहीं झाड़ना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। वो आपके लिए भी, मेरे लिए भी। जब मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ, मैं अगर अपनी गाड़ी पे सफर करता हूँ तो मैंने कभी नहीं बताया कि मैं DSP हूँ। तो उनको, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड भी है, मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। आप एक वेल मैनर्ड तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएं और अच्छे शहरी होने का सबूत दें। थोड़ी टॉलरेंस होनी चाहिए। रोड के ऊपर जब आप आते हैं तो आप हर चीज को भुला देते हैं।
اچھا ہماری اتنی ٹریفک اتنی بہت زیادہ ہو گئی ہے طیب، آپ نے مظفر گڑھ بھی دیکھا ہوگا، خیر وہاں پہ بھی روڈ کا بھی تھوڑا ایشو ہے، یا ملتان میں بھی دیکھ لیں تو ٹریفک کے مسائل بے تحاشا ہیں. اگر کہیں ٹریفک جام ہو گئی ہے تو بس پھر گھنٹوں لگ جاتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو. تو ہم دیکھ رہے ہیں تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں لوگوں کے رویوں میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلی ہے. لوگ ایک منٹ کے لیے بھی جو ہے وہ کسی کی بات جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے اور اپنی غلطی کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ میں نے خود بھی میں نے چند دن پہلے بھی اپنے ویورز کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ میں جا رہی تھی تو راستے میں ہی پیچھے بائک والا اور آگے گاڑی والے کے جو ہے آپس میں ٹکر ہو گئی اور اس کی وجہ سے پیچھے والی ساری ٹریفک جو ہے وہ رک گئی، جام ہو گئی اور کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری غلطی ہے. اور جیسے گاڑی سے باہر نکلا اس نے فوراً ہی اس کے اوپر غصہ اور مارنے کی کوشش کی کہ بھئی وہ دب جائے گا اور میں ماروں گا کہ تم نے میری گاڑی کو ٹکر کر دیا، یہ دیکھو میرا اتنا نقصان ہو گیا. اسی بات پہ میں حالانکہ غلطی گاڑی والی کی تھی. میں اسی بات پہ آپ کو طاولہ قاسمی صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں، مجھے وہ بڑی بات اچھی لگی اور جب بھی میں کوئی ایسے حادثہ ہوتا ہے کوئی لڑائی دیکھتا ہوں نا مجھے سب سے پہلے وہی بات یاد آتی ہے. قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹریفک حادثہ ہوتا ہے نا ہمارا تو دونوں بندے بڑے ہی اپنی گاڑیوں سے یا اپنی سواریوں سے بڑے ہی تیش میں آ کے اترتے ہیں اور آ کے نا اگلے کو جا کے بازو سے پکڑ لیتے ہیں. پکڑتے اگر اس کا ڈولا بڑا ہے تو اگلے سے منت سماجت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ڈولا چھوٹا تو لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ والا معاملہ بھی ہوتا ہے. ہاں مطلب اگر آپ تھوڑی دیکھیں تھوڑا آپ سے کم ہے تو فوراً اپنا روب آپ اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پیشنس نہیں ہے، آپ کے اندر ٹالرنس نہیں ہے اور روڈ کے اوپر جو ہے نا جب آپ آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی چاہیے، برداشت کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں، اب مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کی اگر میں بات کروں گا تو کوئی ایک سڑک بھی ٹھیک نہیں ہے. ڈی جی خان روڈ ہے تو وہ بن رہی ہے، بے تحاشا بے ہنگم وہاں پہ رش ہے اور بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو روڈ انجینئرنگ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. آپ علی پور سے اس کا دیکھ لیں، مظفر گڑھ کا جو روٹ ہے اس کو قاتل روڈ بھی کہتے ہیں. تو بہت ماضی میں بہت زیادہ حادثے ہوئے ہیں. ابھی جب سے میں آیا ہوں تو ہیڈ پنجنت کا جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے. جو ہیوی ٹریفک کے لیے وہ بند ہے، اس کی ڈائیورشن لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ کمی ہوئی ہے. ادروائز وہ بہت زیادہ رش والا آپ کی جو کراچی اور لاہور کی جو ہیوی ٹریفک ہے وہ اس سے گزر کے آتی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں. ڈی جی خان روڈ پہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح روڈ پہ بھی بہت زیادہ اور سرور شہید کا یہ الیکشن کے دنوں میں مطلب ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کچھ آرمی کے جوان بھی اشارے شہید ہو گئے تھے، اس میں فوت ہو گئے تھے وہاں اسپاٹ پہ. تو بیسیکلی روڈ انجینئرنگ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. سر روڈ انجینئرنگ یہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا مین روڈز کی تو وہاں پر تو معاملہ خراب ہے ہی ہے. ہم میٹروپولیٹن کی بات کر لیتے ہیں، سٹیز کی بات کر لیتے ہیں. بائک والا ہے وہ ٹاپ کی لائن پہ جا رہا ہوگا، ایسے ہی ہے. وہ جو آج میں دیکھ رہا ہوں مجھے شو میں آنے کی جلدی تھی، اب میں طارق روڈ پہ آ گیا ہوں نا تو اب دوسری طرف سے ٹریفک آرام سے آ رہی ہے، بلکہ میری لائن سلو کیوں جا رہی ہے نا. تو اب تھوڑی سی میں نے ذرا گاڑی باہر نکال کے دیکھا تو آگے دیکھے گدا ریڈی جا رہی ہے جی، اسے 10-12 گاڑیاں روکی ہوئی ہیں. ہاں اسی طرح نا بعد میں کہیں جا کے یہ بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں آپ کی سڑک ایک ہے، اس کے اوپر موٹر سائیکل والا بھی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اس کے اوپر بڑی گاڑی بھی آ رہی جا رہی ہے، اس کے اوپر چنچی رکشہ بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر کار، اس کے اوپر بیل گاڑی سب یہ سب چل رہی ہیں ساری چیزیں. تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا. حالانکہ ایک لین لگی ہوتی ہے کہ یلو لین کے سلو موورز جو ہیں اس طرف چلیں. سلو موورز موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ ہوں گے، ان کے لیے وہ ہے. یہ ٹریفک رولز ہیں، ٹریفک رولز کو یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نہ تو اس کا کوئی سلیبس ہے اپنایا ہی نہیں جاتا. اسکول اور کالجز میں آپ کو سینسٹائز کیا جائے. آپ موٹر سائیکل لے کے جب سڑک پہ آتے ہیں، گاڑی لے کے آپ سڑک پہ آتے ہیں، آپ بڑی گاڑی لے کے سڑک کے اوپر آتے ہیں تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹریفک رولز پہ ہم رسک پہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ رسک میں ڈالتے ہیں. تو میں ابھی چونکہ ٹریفک میں ہوں تو ہم اس کے لیے روزانہ فیصل شہزاد صاحب ڈی پی او صاحب کی زیر نگرانی ماشاءاللہ ہمارے بہت گریٹ کمانڈر ہیں تو ان سے ہم گائیڈنس لیتے رہتے ہیں. ہم اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. بالکل اس پہ بات ہم کریں گے لیکن ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور
اس کے ساتھ ہی سر سے جان رہے تھے کہ ٹریفک رولز پہ جس طرح ہم فالو نہیں کرتے تو آپ لوگ جو ہے وہ کیا مزید اس پہ اقدامات کر رہے ہیں؟ اس پہ ہم فیز وائز سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. میں خود اور میری ٹیم تحصیل لیول کے اوپر جو میری ٹیم ہے, ہم کالجز میں جاتے ہیں, سکولز میں جاتے ہیں, وہاں پہ بچوں کو بھی اس حوالے سے ہم جو ٹریفک لاز ہیں یا ٹریفک کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس کے اوپر ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان کو سینسٹائز کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ ٹریفک کے قوانین پہ عمل درآمد کریں. اس کے علاوہ ہم اب جو ہیلمٹ مہم سٹارٹ ہوئی اس پہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح لوگوں کا رسپانس ہے اور آپ لوگ جو ہے مزید اس پہ کس طرح اس کو دیکھیں. جس طرح مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ ہے تو جنوبی پنجاب کا پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پہ لوگوں کے اندر شعور ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہیلمٹ پہننی ہے یا کوئی طرح کا. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے پہلی بنیادی چیز تو ان کو اویئر کیا جائے نا, ان کو ٹیچ کیا جائے کہ جی آپ نے ہیلمٹ پہننی ہے. وہ ہم نے پمفلیٹس بھی چھاپے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے پینا فلیکس بھی اس پہ مختلف پوائنٹس پہ ہم نے پینا فلیکس بنا کے لگائے ہیں مخیر حضرات کی مدد سے. اور اسی طرح ہم اور بھی ہم جو ڈرائیور حضرات ہیں, جو مین بسوں کے اڈے ہوتے ہیں, جو ہائی ایس ایس کے اڈے ہیں, وہاں پہ چونکہ سواریاں کافی ساری ہوتی ہیں, ان کے درمیان میں جا کے ہم کوئی آدھے گھنٹے کا, کوئی 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا سیشن کرتے ہیں, ان کو ہم اویئر کرتے ہیں. اور ہیلمٹ پہننا چاہیے. ہیلمٹ پہننے سے آپ کو ہیڈ انجری نہیں ہوتی. جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں سب سے پہلے جب آپ کو جرک لگتا ہے تو آپ کی باڈی جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور موٹر سائیکل وہیں پہ مطلب ہوتا ہے, تو آپ فٹ پاتھ یا کسی چیز سے جب آپ ہٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا باڈی پارٹ ہے وہ سر ہٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک اچھی ہیلمٹ پہنی ہوگی تو اس سے کافی کور ہو جاتا ہے, کافی حد تک ہیڈ انجری اگر کور ہو جائے تو باقی پھر میں سمجھتا ہوں کہ بچت ہو جاتی ہے. یہ مین سوال کیا ہے اچھی ہیلمٹ کا. یہاں پر ہیلمٹ بھی بڑے نکارہ قسم کے آگے ہیں, وہ بھی پہلی ضرب کے ساتھ پاش ہو جاتے ہیں. اچھا, ہیلمٹ پہ بات کریں گے تو پھر آپ سے بات بھی ہم شیئر کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا دیکھیے, میں لاسٹ میں دیکھ رہی تھی کہ ہیلمٹ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی کہ اس کے اوپر اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, کچھ وہ پلاسٹک کی پتہ نہیں کیا کاٹ کے اس کو وہ ہیلمٹ بنا کے, اور وہ جا رہا ہے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اور باقاعدہ پھر اس کی مووی بنائی جا رہی ہے. مطلب ہیلمٹ کا بھی مذاق. ابھی لاہور میں ای چلاننگ چونکہ شروع ہو گئی ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت مختلف پوائنٹس پہ کیمرے لگے ہیں, اور وہاں پہ ٹریفک کے سگنلز بھی لگے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی مظفر گڑھ پورے ڈسٹرکٹ میں ایک بھی ٹریفک کا سگنل نہیں ہے, اور پورے مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بھی ٹریفک کا سائن بورڈ نہیں ہے. ٹریفک سائن بورڈ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اس جگہ پہ 50 کی سپیڈ پہ جانا ہے, میں نے یہاں پہ آگے آبادی آ رہی ہے اور میں نے سپیڈ کم کرنی ہے, آگے ہاسپٹل ہے, میں نے ہارن نہیں بجانا, آگے یو ٹرن ہے. تو اس پہ میں نے جو ایکسین ہائی وے ہیں, یہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی, اور ہم نے آفیشلی ان کو لیٹر بھی لکھا, اور ان سے میری ٹیلیفونیکلی یہ پرسوں بھی ان سے رابطہ ہوا ہے, پرسوں ترسوں. تو انشاءاللہ وہ سائن بورڈز آلموسٹ کمپلیشن کے مرحلے میں ہے, اور نیکسٹ کو ہفتہ 10 دن کے اندر انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پورے ہفتے کے اندر ہم نے ان کو ایریاز ڈیفائن کیے ہیں, وہ ان ایریاز میں ٹریفک کے جو سگنلز ہیں وہ لگ جائیں گے. تو اس سے کافی فرق پڑے گا. لیکن آپ جا رہے ہیں, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا آگے آبادی ہے تو میں نے سپیڈ سلو کرنی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کیا حال ہے؟ جی اللہ کا کرم. جی کیا کہنا چاہیے؟ میرا ایک کوشچن تھا صاحب سے نا. جی کہ باقی نظام ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی ٹریفک پولیس بہت اچھی, اتنی مسئلہ نہیں کرتی. ایک تو یہ ہے جو ڈرائیونگ لائسنس کے لحاظ سے نا متعلق آپ کیا مطلب اقدامات کر رہے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے جو آگے نا ٹیسٹ دیتا ہے اس کو فیل کر دیتا ہے, اتنی ٹف ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اتنی کلوز کونے رکھ کے, حالانکہ آپ ٹیسٹ لیں تو روڈ کے اوپر اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ ہاں یہ ڈرائیور ہے یا نہیں ہے. ایک ڈرائیور کا دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ گاڑی چلا لیتا ہے. تو اس کو ڈرائیونگ لائسنس کے ٹیسٹ میں جتنی آپ آسانی کریں
تو ہماری ریکویسٹ ہے صاحب سے. بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. جی یہ کالر نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں پوری دنیا میں آپ امریکہ چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ خلیج کے ممالک میں چلے جائیں, وہاں پہ سب سے مشکل کام ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے. لوگ 3 سال 5 سال تک, میرے کئی عزیز ہیں 5 سال کے بعد لائسنس ملا ہے ان کو. ریزن دے یار بھائی کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارا ٹرینڈ ہے کہ جی کمپرومائز کیا جائے, کوئی سفارش کروا لیں یا کوئی ٹاؤٹس کو یا کوئی اس طرح کا کام کر کے بس ڈائریکٹ ہمارا مطلب پیسے دیں اور کام ہو جائے. تو وہ چیزیں ہم نے آلموسٹ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ چیزیں نہ ہوں. ڈائریکٹ جو لائسنس ہولڈر ہے جس نے لائسنس بنوانا ہے وہ ہمارے آفس میں ہے. ہمارے آفس میں لائسنس برانچ ہے, وہاں پہ اس کو لرنر پرمٹ ایشو ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس. پھر 42 ڈیز کا ٹائم ہے, اس کے اندر وہ ایک لرننگ ٹائم ہے کہ اس میں وہ لرن کرے گا, سیکھے گا وہ. پھر وہ اب ہمارے پاس آئے گا, پھر ہم ایک شیڈیول دیتے ہیں. ہمارے شیڈیول میں پھر جتنے بھی کینڈیڈیٹس آتے ہیں ان کا ایک آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ سگنلز, ٹریفک کے سگنلز کے حوالے سے ہوتے ہیں اور ٹریفک کے جو رولز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی 5 منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے جو ٹریفک کے لاز ہیں, جو ٹریفک کے رولز ہیں, جو 42 دن ہم نے اس کو دیے ہیں. تو موسٹلی میں آپ کو یہ یہاں پہ بتاؤں گا, موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یا تھوڑا پتہ ہوتا ہے, ان کو اویئر ہی نہیں ہے, وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. پھر وہ بھی ہم نے ان کو بتایا کہ آپ ایپس میں جا کے اس کی باقاعدہ وہ بنی ہوئی ہیں, اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں, تو اس میں جائیں تو آپ کو پوری انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی تمام چیزیں آپ کو ادھر مل جاتی ہیں. تو اگر وہ ڈیلی 5 منٹ بھی سیکھنا شروع کر دے تو مہینے میں 150 منٹ بنتے ہیں, تو 150 منٹ تو اس کو ایک اچھا وہ بنا دیں گے. اب جہاں تک یہ ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے, ہمارا ریٹن ٹیسٹ کے بعد پھر ہمارا پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. جو اس میں پاس ہوتے ہیں ہم اس کو ایک میدان میں لے کے جاتے ہیں, تھرمل بائی پاس پہ مہاجر کالونی کے ساتھ ہے. وہاں پہ ہم نے ایک ایس او پی کے مطابق, ڈی آئی صاحب ٹریفک پنجاب کی طرف سے ایس او پی ہے, وہ ایس او پی کے تحت وہاں پہ ہم نے کونز رکھی ہوئی ہیں. اس میں وہ ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھے گا, اس کی وہاں پہ ویڈیو بنتی ہے. ویڈیو بننے کے بعد وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, آگے ہم ہیڈ کوارٹر پہ بھیجتے ہیں. اب اس کے اندر اس کا جانے کا اور پھر واپسی کا, موسٹلی جب وہ پیچھے ٹرن کرتے ہیں, پیچھے جب بیک پہ لے کے آتے ہیں, تو 90% جو کینڈیڈیٹ ہیں یا 85% کینڈیڈیٹ وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو ڈرائیونگ کے دوران لے کے جانا آسان ہے, جب اس کو آپ بیک پہ لے کے آئیں گے تو وہ بڑا ایشو ہے. اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ شہروں کے اندر آپ مارکیٹس میں جاتے ہیں, بڑے شہروں میں یا ایون چھوٹے شہروں میں بھی, تو آپ کو گاڑی بیک کرنا ہوتی ہے. جب آپ کو بیک کرنا ہی ٹھیک طریقے سے نہیں آئے گا تو پھر اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ بڑی بڑی شاہراہوں پہ لوگ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے بیک کر کے لے کے نہیں آنا, لیکن وہ بیک کر کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی زہید, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سر آئے بیٹھے ہیں نا, جی تو اسے پتہ کرنا ہے کہ جو ڈرائیور یہاں پڑے, یعنی کہ موٹر سائیکل چلانے والے یہاں پڑے ہم سب, تو ہیلمٹ جو پہنتے ہیں نا, ہیلمٹ تو چلو پہنتے ہیں, لیکن پیچھے والے جو بندہ بیٹھنے والا جو ہے پڑا, اس کے اوپر تو کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے ڈبل سواری کے, وہ جو ہے ہیلمٹ جو ہے وہ استعمال کرے, یعنی کہ پیچھے جو بیٹھنے والا اس کو لازمی کرا دیا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہی سر سے ہم نے پتہ کرنا تھا کہ کیا انفارمیشن ہے. بہت شکریہ کہ نہیں, بہت شکریہ. جان تو دونوں کی قیمتی ہے. دیکھیں نا, آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جو آگے والا ہے اس نے ہیلمٹ پہننا ہے, جو پیچھے والا ہے وہ بھی اسی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا ہے, تو اس کو کیوں کہا ہے جی گورنمنٹ نے کیوں کہا ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے گا؟ تو بیسیکلی تو میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اگر موٹر سائیکل چلا رہی ہیں تو آپ کو ہیلمٹ پہننا چاہیے. کل کو خدا نہ خواستہ حادثہ ہوگا تو آپ کے ساتھ ہونا ہے. تو مجھے آپ کی جان عزیز ہے, اس لیے بینگ ٹریفک آفیسر جو ہے نا, اور مجھے آپ کو بتانا چاہیے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو اپنی جان کی خود بھی فکر ہونی چاہیے. جتنی میری جان قیمتی ہے اتنی ہی آپ کی قیمتی ہے, اتنی ہی ہماری عوام کی قیمتی ہے. تو ہم عوام کے نمائندے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کی سروس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں
ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اتنے مہلک حادثات ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لیں آئے دن اخبارات بھرے پڑے ہیں اور بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں، اور آپ میڈم یقین کریں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب آپ اسپاٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جب آپ لاشوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ عورتوں کو، بچوں کو، وہاں پہ مردوں کو، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے ہوتے ہیں تو ان کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، یا جو زخمی ہوتے ہیں ان کو ملٹیپل انجریز ہوتی ہیں. ہم بھی انسان ہیں، تو وہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور یہ ہمارے جو ڈرائیورز ہیں جن کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور میں بتاتا چلوں ہمیں کیوں جلدی ہے سڑک پہ آ کے، کس چیز کی جلدی ہے؟ اچھا ویسے میں ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے پلان کر رہے ہوتے ہیں، اچھا دیر سے اچھا چلو صبر کر لیتے ہیں ابھی چلو، جیسے ہی روڈ پہ نکلیں گے، جیسے ہی آپ روڈ پہ آئیں گے 5 منٹ لگے ہم پہنچ جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ میرا موٹر سائیکل وہ ہوائی جہاز بن جائے، وہ F-16 بن جائے اور اڑ کے میں بس پہنچ جاؤں. یہ سر نے F-16 والی بات کی. آپ دیکھیں بچے 1 ویلنگ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بچے، نوجوان بچے، آپ نے دیکھا ہے بہت ساری کیجولٹیز ہوئی ہیں. یہاں ملتان کے اندر آپ دیکھ لیں، لاہور میں، پنڈی میں، بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھ لیں بڑی سیریس قسم کی کیجولٹیز ہوتی ہیں. اچھا سر یہ بھی ہے کہ جس طرح اب چھوٹے بچوں کو بائک، اب ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں بائک پہ اور چلا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی آپ لوگ کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ بالکل ہے نا، اس کے اوپر بھی ہم بیسیکلی جو اسکولز میں ہم جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، وہ ہیلمٹ کے حوالے سے ہے، بچے ہیلمٹ پہنیں. دوسرا چونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا بچے نے اسکول جانا ہے، ہر بندہ رکشہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنی بہن کو بھی اور وہ خود بھی اس نے اس پہ جانا ہے. تو اب والدین کی ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے والدین کی کہ وہ ان کو تھوڑا سا بتائیں نا کہ موٹر سائیکل آہستہ چلانا ہے، موٹر سائیکل جو ہے نا آپ نے ایکسٹریم لیفٹ پہ چلانا ہے، موٹر سائیکل کی حالت ٹھیک ہو، اس کی بریک ٹھیک ہو، ٹھیک ہے. اور اگر اس نے سسٹر کو ساتھ میں بٹھایا یا مدر کو یا بھابھی کو یا کوئی خاتون کسی کو پیچھے بٹھائے ہو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دوپٹہ چین کراری میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. دوپٹے کے ساتھ ساتھ اب ایک ابائے جو ہیں ہمارے بڑے والے آ گئے ہیں، تو ابائیوں کی وجہ سے ہوا ہے، بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں اس میں. تو بیسیکلی ہمیں اس کے اوپر میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر بندے کو خود ریسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے. جب تک آپ خود سینسٹائز نہیں ہوں گے، آپ خود ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ نہ کریں. اور پاکستان میں روڈ انجینئرنگ اس طرح کی ہے، یہاں پہ تو بس آپ خود اپنے آپ کو بچا لیں، آپ دوسرے سے ایکسپیکٹ نہ کریں. بالکل، اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. لسی کا ٹھنڈا گلاس اور ساگ کا سواد، تپتے دن کے بعد پورے چاند والی ٹھنڈی رات، علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. ویلکم بیک ناظرین. اور طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ، زبیر صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے جو ہے بات چیت جو سلسلہ جاری ساری ہے. اچھا طیب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، میں بریک سے بھی کوشچن کر رہی تھی، طیب آپ کا کبھی چلان ہوا؟ کبھی چلان کی نوبت آئی؟ مظفر گڑھ بھیجے ہم کر رہے تھے، وہ مظفر گڑھ میں ہی ہے، بیورو چیف ہے ہمارے جی مظفر گڑھ کے. ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا چلان. تو جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو وہاں پر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا چلان جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں تو اگر 3-4 لوگ بھی بیٹھے ہوں بائک کے اوپر تو ہمارا چلان نہیں کرتے، وہ فیور دے دیتے ہیں. تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اس نے
یا وہ کوئی ٹارگٹ لیے کھڑا ہے کہ آج میں نے کرنا ہی کرنا ہے, تو اس سے کیسے بچا جائے نا. تو کہتے ہیں بھائی جان جو بندہ کھڑا ہے وہاں پہ گرمی میں, تو وہ موسم کی شدت بھی برداشت کر رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, تو آپ اس کو اپنا تعارف بعد میں کرواؤ گے, کوئی چاچا ماما تایا بعد میں آئے گا, لیکن موقع پہ آپ کھڑے ہو. تو جو سب سے بیسٹ چیز ہے نا وہ ہے ترلا. آپ ترلا کر لیا کرو. یہ اچھی بات کی ہے. تو آپ نے ایک ریکویسٹ کر لیتے نا اگلے سے, تو وہ بندہ اسی ٹائم کہتا ہے یار ٹھیک ہے, یہ بندہ ایک شریفانہ طریقے سے ریکویسٹ میں کر رہا ہے تو ہو جائے. تو دیکھیں جی ہم ایز اے نیشن ترلے پہ ہی چل رہے ہیں. ترلے کی بات ہے تو ہماری پوری قوم ترلے پہ چل رہی ہے. مجھے یاد ہے اچھے سے کہ میں ادھر تب ملتان میں ہی ہوتا تھا, تو میں نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر واپس جا رہا تھا. تو اب ساتھ میں ادھر کارڈیولوجی سے کزن ہے, ڈاکٹر ہے وہ, تو اس نے کہا کہ مجھے پک کر لینا اپنا گھر جاتے ہوئے, وہ بھی نائٹ ڈیوٹی پہ تھا. تو میں اس کو پک کر رہا ہوں تو کہہ رہا یار چلتے چلتے گلگشت والی سائڈ پہ چلو, تھوڑا سا وہاں پر مجھے کام ہے, تو اس کے بعد ہم گھر چلیں گے. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. آپ کی بات سنیں گے لازمی, لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گی نسیم؟ میں یہی بات پوچھنا چاہ رہی ہوں سر زبیر صاحب سے کہ اکثر زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے, بڑی گاڑی جا رہی ہے, اس نے بائک والے کو ٹکر لگائی ہے یا اس نے یو ٹرن لیا ہے, فل سپیڈ میں جا رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ٹریفک پولیس والے ٹھہرے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, وہ دیکھ بھی ہوتے ہیں کہ مسٹیک کس کی آ رہی ہے, اس کی گاڑی کی آ رہی ہے یا بائک کی آ رہی ہے. اس کے باوجود وہ دیکھیں گے بڑی گاڑی میں کوئی بڑا افسر بیٹھا ہے, اس نے کلف چلف لگائی ہے, بے شک وہ کرائے کی بھاڑے سے مانگ کے گاڑی آیا ٹھہرا ہو, اس نے بائک والوں کو ٹھوک کے ایک سائڈ پہ کر دینا ہے, گاڑی روک کے جاؤ بھائی سن معاف کرے جی, بس غلطی ہو گئی ہے اس بچی کی. اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ نا وہ آج تو نہیں گئی, میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے. میں زبیر صاحب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں, یہ بہاولپور میں انسپیکٹر تھے, اب بی ایس پی صاحب ہو گئے ہیں, وہاں پہ گئے, لیکن ایسا اس غریب عوام کے ساتھ ہی ٹریفک والے کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایم پی اے کی گاڑی میں بھی ٹکر لگا دی ہے نا اس کو, بائک والے کو, یہ ہمیشہ اس کو سر جی تھی معاف کرے جی غلطی ہوئی جی بچے کو, اور اس بیچارے کی شامت آ جائے گی جو 50 روپے کا پیٹرول کسی کا بائک مانگ کے لے کے. چلے بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بڑا سخت قسم کا سوال ہے ایکچولی جی. یہ مجھے جانتی ہیں نا, حوالہ دے رہے تھے, میں بہاولپور میں بھی رہا ہوں, پورے ڈویژن میں نے جاب کی ہے, تو ملتان ریجن میں بھی میں تقریباً رہا ہوں. تو ابھی میں ٹریفک میں ہوں, ڈی جی خان ریجن میں, ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں. دیکھیں جی میں نے زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے بالکل. مطلب پچھلے دنوں میں نے کوئی 3 وکیل تھے, وہ کلاس صاحبان تھے, میں نے ان کا چالان کیا. رانگ سائڈ سے آ رہے تھے ایک صاحب موصوف, اور ان کا میں نے چالان کیا. وہ مجھے بڑی ترلے کی بات ہو رہی تھی, ترلے ڈال رہے تھے. وہ ترلے والی بات بھی ابھی ہم نے صحیح سے سنی. وہ مطلب پہلے وہ تڑی لگا رہے تھے کہ جی آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو میں نے تصویر بنائی ہوئی تھی, میں نے کہا یہ دیکھیں آپ نے وائلیشن کی ہے, آپ رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں. تو یہ شکر کریں کہ میں آپ کو رانگ سائڈ پہ آنے کا, غلط سائڈ پہ آنے کا, آپ اپنے جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. ایک اور دوسرا نوئنگ لیج ہے نا, آپ تو وکیل ہیں, پڑھے لکھے ہو کے, جو مطلب جانتے بوجھتے ہیں اور آپ وائلیشن کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی محسن علی بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. روڈ سیفٹی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی جی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ملک کی حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو چکے ہیں. اتنا نقصان ہمارا دہشت گردی کی وجہ سے نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے روڈ کی وجہ سے. روڈ کے حادثوں کی وجہ سے بہت سی قیمتی جانیں جو ہے نا ضائع ہو رہی. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو مہربانی کریں اس کے لیے کوئی اویئرنیس کے پروگرام چلائیں, میڈیا خود چلائے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی کیونکہ اویئرنیس کے حوالے سے تو پہلے ہی زبیر صاحب بتا چکے ہیں کہ کافی اقدامات اور عوام کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے. اس پہ آلریڈی ہمارے سیمینارز ہو رہے ہیں, ہمارے واکس ہم نے پچھلے دنوں اینٹی سموک واک ہم نے کی ہے, جو آگے سیزن آ رہا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھند اور اسموک کی وجہ سے جب مکس اپ ہوتی ہے وہ, تو آپ کی حد نظر بالکل کم ہو جاتی ہے. بالکل. میں اسی پہ میرا ابھی نیکسٹ کویشچن ہے کہ بھئی ہم لوگ اس پہ رہ گئے کہ اسموگ ہے, کیونکہ ونٹرز آ رہی ہیں تو سردیوں میں دھند کی وجہ سے بھی کافی نقصانات ہوتے ہیں, ٹریفک کی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اس کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں یہ ہمارے اسموگ کے حوالے سے؟ اسموگ کے حوالے سے اس پہ یہ پچھلے 1 مہینے سے ہم نے مختلف اسکول اور کالجز میں بھی ہم جا رہے ہیں. اس میں ہم نے سرجیکل ماسک بچوں میں تقسیم کیے ہیں, اور ہم نے مختلف شہر کے مختلف پوائنٹس پہ جو یہ ڈرائیور حضرات جہاں سے سواریاں اٹھاتے ہیں, اڈے وغیرہ, جنرل بس اسٹینڈ وغیرہ, اور جو باقی مین چوک ہیں ان پہ ہم نے
ٹریفک سٹاف اور جنرل پبلک کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں نا. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی. اور محکمہ ماحولیات کے ساتھ مل کے ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, ہم سنیپ چیکنگ کرتے ہیں. ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے, ہماری ٹیم بھی ساتھ میں ہوتی ہے, تو جن کا معیار کے مطابق سلنسر نہیں لگے ہوتے ہیں یا جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ چھوٹی گاڑیاں بھی اس میں شامل ہیں, بڑی گاڑیاں بھی اس میں شامل ہیں, ان کے خلاف ہم قانون کے مطابق ایکشن لیتے ہیں. اور یہ پچھلے مہینے میں مور دین ہم نے کوئی 300 سے زیادہ ہم نے چالان ان کے کاٹے, ان کا چالان ہوتا ہے نا. اسی طرح ہم نے پرچے بھی دیے جو وائلیشن کرتے ہیں نا, ہم نے ان کے پرچے بھی دیے ہیں. اور سیمینارز بھی ہم رکھ رہے ہیں, اس پہ ہم نے پینافلیکس جو ہے نا اس پہ جرنلی ساری چیزیں ہم نے کور کی ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. ہیلمٹ کے حوالے سے, موبائل فون کے حوالے سے, ریش ڈرائیونگ ہے, LPG اور CNG سلنڈرز کے جو ایشو آ رہے ہیں گاڑیوں میں, اس حوالے سے ہے. اس حوالے سے ہم نے پرچے بھی دیے ہیں جو ڈرائیور حضرات اس کو فالو نہیں کر رہے اور بار بار وہ ہم نے ایک کمپریہنسو کمپین شروع کی ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں ہم ہمارے بہت سارے ایشو کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہے. میں چاہوں گی ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں لاسٹ میں تو آپ دے سکتے ہیں. جی, میرا اپنی عوام سے یہ میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی جب آپ سڑک پہ آتے ہیں تو آپ کو ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے, ان کا شعور ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہمیں سڑک پہ آ کے ہی کیوں جلدی ہے, آپ کیوں بے صبرے ہو جاتے ہیں نا. آپ حوصلے کے ساتھ SOP کو فالو کرتے ہوئے ہے نا اپنی گاڑی کو, اپنے موٹر سائیکل کو آپ چلائیں, اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں آپ کی جان بھی قیمتی ہے, اگر آپ کو اپنی فکر نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کی جان بھی آپ لیں گے ہے نا. اسی طرح جب آپ روڈ کے اوپر آتے ہیں تو آپ ٹریفک کی قوانین, اس میں روڈ سائنز لگے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ابھی مظفر گڑھ میں بھی لگ جائیں گے ہے نا سارے, اس کو کائنڈلی فالو کریں. اور ٹریفک پولیس جو ہے نا وہ تبھی کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام میں آئے. جی آپ کا بھی بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا جی آپ کے ساتھ. بڑا جلدی ٹائم گزرا. ہاں بہت جلدی ٹائم گزرا, اور طیب سے جو ہے وہ واقعہ بھی ہمارا جو ہے ابھی ادھورا رہ گیا. چلیں ہم جو ہے یہ پروگرام ختم ہوگا تو لازمی آپ سے سنیں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.